खालिद खान अफरीदी यूसी स्टील टाउन 5 नंबर वार्ड 2 से उम्मीदवार हूँ जनरल काउंसलर के लिए। मेरा इंतखाबी निशान किताब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए मैंने अपने सियासी और समाजी काम करता रहा और एक उम्मीदवार था कि इस दफ़ा मुझे टिकट पार्टी अलॉट कर देगी, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि एक पैराशूटर आया, उसको टिकट पार्टी ने अलॉट किया। मुझे आवाम के लिए काम करने थे। हमारे गोटों के अंदर कमेटियाँ नहीं हैं, हालांकि हमें चाहिए कि हम लोग कमेटियाँ बनाएं। कोई सियासी पार्टी टिकट नहीं देती, हमारी अपनी कमेटी होगी जो हमारे सोशल वर्क, जो आवाम को मसाइल दरपेश होते हैं, उन मसाइल पर काबू रखने के लिए खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर सकें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची से हमें सफाई के लिए गाड़ियाँ आती रही हैं, जिसको वो कैश करवाते थे कि हम लोग ये सफाई करवा रहे हैं। यूसी ने कोई सफाई नहीं करवाई। 4 सालों के अंदर 5 लाख रुपए तक हमारे यूसी में आते रहे, जिसके खिलाफ हमने जदोजहद भी की। यहाँ तक गए कि ADLG तक हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने अकाउंट भी सीज करवाए इनके। तो अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम से, यानी कि यही कहता हूँ, पहले बंदों को परखें कि कौन बंदा ऐसा है जो आपको सपोर्ट करेगा इलेक्शन के बाद। खालिद खान अफरीदी यूसी स्टील टाउन 5 नंबर वार्ड 2 से उम्मीदवार हूँ जनरल काउंसलर के लिए, और इस वक्त मेरा इंतखाबी निशान किताब है जो कि मैंने इत्तेहाद किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2015 से मैं सियासी पार्टी में मैंने शमूलियत की। उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए मैंने अपने सियासी और समाजी काम करता रहा और एक उम्मीदवार था कि इस दफ़ा मुझे टिकट पार्टी अलॉट कर देगी और मैं इलेक्शन में जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि एक पैराशूटर आया, उसको टिकट पार्टी ने अलॉट किया। उसके बाद मैं PTI वालों के पास गया। PTI वालों से मैंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला अपनी पार्टी से और मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों के पास मुझे टिकट अलॉट किया जाए। तो अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त रखे कि उन्होंने मुझे बग़ैर पर के तकरीबन मुझे उन्होंने टिकट अलॉट किया। और उसके बाद जब मैं इलेक्शन जीता तो रिज़र्व सीट्स पे मैं PTI के एक काउंसलर था, उसको नॉमिनेट करवाया और अल्लाह के फ़ضل से कि वो काउंसलर भी हमारा निकल आया जो कि लेबर काउंसलर था। और उसके बाद ये हुआ कि मैं दोबारा, क्योंकि मुझे आवाम के लिए काम करने थे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो हमारे पास हम लोग जीते हुए थे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, वो भी पीपल्स पार्टी में जा रहे थे। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपने काम करवाना है तो आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। तब मैं दोबारा वापस पीपल्स पार्टी में आया। उसके बाद 4 साल तक कंटिन्यू आवाम की खिदमत करता रहा। तकरीबन अरसा गुज़रा, 5-6 साल गुज़रे और हमने वर्क भी किया, खिदमत भी की। यहाँ पर सेवरेज के काफ़ी सारे इशूज़ थे, वो हमने निपटाए और काफ़ी सारे ऐसे थे कि वो अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमारी वाटर की एक स्कीम थी, वो भी तकरीबन इनकम्प्लीट है। और जैसे बाकी स्कूल का हमारा हमने एक प्राइवेट कंपनी से कोशिश की, प्राइवेट कंपनी से हम लोगों ने वो बिल्डिंग जो है डेमोलेशन करके पूरी बिल्डिंग बनवाई। इसी तरह बिजली के मसाइल थे हमारे निश्तराबाद गोट के। जब मैं काउंसलर नहीं था उस वक्त यहाँ पर एक PMT थी, जो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। मैं ख़ुद सारी रात बैठा रहता था बांस लेकर, क्योंकि वो ट्रिपिंग ओवरलोड था। तो वो जैसी ट्रिप हो जाती थी लाइट, तो उसके बाद फिर हम उसको ऑन करते थे। तो अल्लाह के फजल से 3 PMT हमारी निश्तराबाद गोट की हो गई। फिर अगर पानी की कोई लाइन लीक हो जाती है तो हम उसमें शाना बशाना खड़े होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हम लोग करवाते हैं ये काम सारे। एक वजह ये भी है कि हमारे गोटों के अंदर कमेटियाँ नहीं हैं। जैसे स्टील टाउन में स्टेट डिपार्टमेंट वाले हैं, गुलशन हदीद के अंदर अल हदीद वाले हैं, तो वहाँ अगर काम कोई पार्टी ना भी करवाए तो वो लोग काम करवाते हैं। लेकिन हमारे गोटों के और ख़ासकर जो कच्ची आबादियाँ हैं, इनकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि ये अभी तक इस तरह की कोई कमेटी नहीं बना सकें। हालांकि हमें चाहिए कि हम लोग कमेटियाँ बनाएं। अगर कोई बंदा नहीं जीतता या कोई सियासी पार्टी टिकट नहीं देती, कोई सियासी पार्टी टिकट नहीं देती, तो उसमें ये होगा कि हमारी अपनी कमेटी होगी जो हमारे सोशल वर्क, जो आवाम को मसाइल दरपेश होते हैं, उन मसाइल पर काबू रखने के लिए ख़ुद अपनी मदद आपके तहत काम कर सकें। अभी भी बहुत सारे, ये 4 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हुए जो हम लोगों ने किए हैं। चेयरमैन हमारे यूसी के चेयरमैन थे, उन्होंने 1 रुपये फ़ंड तक ना आवाम के मफाद में लगाया, ना मुझे दिया कि आप आवाम के मफाद में लगाएं। 5 लाख रुपए आते रहे हमारे यूसी के अंदर, जिसमें बॉक्स टेंडर इन्होंने बनाए। बॉक्स वो चेयरमैन और यूसी सेक्रेटरी उस वक्त जो गवर्नमेंट के थे उन्होंने निकलवाए। वल्लाह आलम हमें नहीं पता कि वो कहाँ लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची से हमें सफाई के लिए गाड़ियाँ आती रही हैं, जिसको वो कैश करवाते थे कि हम लोग ये सफाई करवा रहे हैं। कोई सफाई चेयरमैन और सेक्रेटरी ने नहीं करवाई, यूसी ने कोई सफाई नहीं करवाई। अगर स्वीपर थे तो स्वीपर को भी सैलरीज जो है
وہ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی سے دی جاتی تھی اور ادا کر دی جاتی تھی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 4 سالوں کے اندر 5 لاکھ روپے تک ہماری یو سی میں آتے رہے، جس کے خلاف ہم نے جدوجہد بھی کی، یہاں تک گئے کہ ADLG تک ہم لوگ گئے، وہاں ہم لوگوں نے اکاؤنٹ بھی سیز کروائے ان کے۔ سر غلام مصطفیٰ سمبو صاحب تھے ہمارے چیئرمین اس وقت، تو ان کے خلاف میں گیا تھا، اور ہمارے باقی جو کونسلر تھے اس وقت ان کو بھی معلومات بھی ہیں، وہ بھی آپ کو گواہی دے سکتے ہیں ان چیزوں کے، اور ہمارے پاس وہ ریٹرن میں جو ہم لوگوں نے اپلیکیشن وغیرہ جمع کروائی تھی اس وقت وہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا اللہ نہ کرے، میں عوام سے یعنی کہ یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے بندوں کو پرکھیں کہ کون بندہ ایسا ہے جو آپ کو سپورٹ کرے گا الیکشن کے بعد۔ الیکشن سے پہلے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو مکمل سپورٹ کروں گا، آپ کے جو بھی مطالبات ہوں گے آپ ہمیں ووٹ کریں، ہم آپ کو یعنی بعد میں آپ کی عزت رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں صرف تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی چھوڑنے کا جو پیپلز پارٹی میں نے چھوڑی ہے وہ اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ ہم تقریباً اپنے وارڈ سے 4 بندے امیدوار تھے۔ اب اس میں گیا ہوں، اپنے MPA صاحب کے پاس بھی گیا تھا، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں اس وقت ہمارے حالات جو نشتر آباد کے ہیں اور ہمارے آس پاس گلستان فیصل ہے اس کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہیں، اس دفعہ مجھے ٹکٹ دے دیا جائے تاکہ میں الیکشن جیت کر آؤں اور اپنی عوام کی خدمت کر سکوں۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسٹیل ٹاؤن سے ایک بندہ اٹھایا اور اسی کو ٹکٹ دیا۔ اب مجھے بتائیں اسٹیل ٹاؤن میں ایک بندہ بنگلے کے اندر رہتا ہے، وہ کچی آبادیوں کو جانتا تک نہیں ہے، وہ کچی آبادیوں میں کام کیسے کرے گا، ان کو گلیوں کا نہیں پتہ۔ یہاں کے عوام سے جو گھوٹوں کے اندر عوام ہوتی ہے ان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، جو بنگلوں کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ جب لب و لہجہ نہیں سمجھ سکیں گے تو کام کیسے کروائیں گے یہاں پر؟ تو میں اس وجہ سے اس الیکشن میں اترا ہوں۔ میں خود امیدوار تھا پارٹی کی طرف سے کہ مجھے ٹکٹ دے دیا جائے، لیکن انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، اس کے خلاف میں گیا ہوں۔ اس دفعہ بھی، لاسٹ ٹائم بھی گیا تھا، اس دفعہ دوبارہ گیا ہوں، اور عوام سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں نے پچھلے ادوار میں دیکھا کہ خدمت کی، اور اس دفعہ بھی میں پر امید ہوں انشاءاللہ اپنی عوام سے کہ وہ اس دفعہ بھی مجھے عزت دیں گے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ابھی بھی نشتر آباد گوٹ کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ممبر تھے ان کے توسط سے ہم نے کچھ اسکیمیں منظور کروائی تھی، ان کے حالات یعنی 4 سال گزرے نہیں ہیں، مین ہولوں کے حالات، پائپوں کے حالات اس وقت بھی ابتر ہیں، یعنی بد سے بدتر ہیں اس وقت۔ وہ ابھی تک یعنی میں جب بھی بات کرتا رہا، ڈسٹرکٹ کونسل میں جاتا رہا، اپنے ممبر سے بات کرتا رہا، ان کو میں یہی کہتا رہا کہ بھائی خدا را ایک کام کریں، جب بھی آپ کوئی سیوریج لائن ڈلوائیں تو کم از کم ان سے یہ لکھ کے لیں کہ یہ 25 سے 30 سال تک عرصہ گزارے گی، اور یہ جو مین ہول ہم لوگ بنا رہے ہیں، جو پائپ ہم لوگ ڈال رہے ہیں، 25 سے 30 سال کے دوران یہ ڈیمیج نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، لیک نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ہو جاتا اس وقت تک تو ابھی ہمارے یہ حالات نہیں ہوتے، کیونکہ کوالٹی ہے نہیں، صرف کوانٹیٹی پوری کرنے کے لیے یہ اس وقت بس عوام کو خوش رکھنے کے لیے ہم نے لائن بچھا دی۔ کوئی پلان نہیں ہوتا یہاں پر، پلاننگ ہوتی نہیں ہے بالکل، بس آگے دیکھا کہ ایک لائن بند ہے، اس کو اوپر سے کھدائی کر کے دوسری لائن بچھا دی۔ اب یہ تو طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ پراپر طریقے سے یعنی کہ نیچے سے جو لائن ڈیمیج ہے اس کو باہر نکالیں، کنکریٹ کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، میں نے اس وقت بھی اپنے عوام سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایسے کام کروں گا کہ آپ لوگوں کے در پہ نہیں آؤں گا، بلکہ آپ لوگ خود ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں ووٹ کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس وقت بھی میں پر امید ہوں، لوگ جوک در جوک رابطے بھی کر رہے ہیں اس وقت مجھ سے، اور یہی جب مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو سارے لوگ پریشان بھی ہو گئے، بھاگ دوڑے بھی شروع ہو گئی، اور انہی عوام کے یعنی کہ محبت میں اور انہی عوام نے میرے لیے یہ کتاب کا نشان جو ہے خود ڈیسائیڈ کیا ہے۔ میں کتاب والوں سے میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اس وقت، یہی عوام ہے، اور یہی جو کتاب کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس وقت، JUI کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس وقت، اس نے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ خالد بھائی ہمیں بڑا دکھ اور پریشانی ہے کہ آپ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، جیسے آپ خود محنت کرتے رہیں اس جگہ پر۔ یعنی خود میں اپنے آپ سے اپنی جو تعریف ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم آپ کے حق میں وڈرا ہوتے ہیں۔ اب میں نے تو یہاں تک کہ الیکشن کمیشن میں اپنا ٹکٹ بھی جمع کروایا، لیکن میں بھی وہ واپس لے لوں گا، اور آپ آ جائیں اور ہمارے نشان سے الیکشن میں آ جائیں، ہم آپ کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ جو کام رہ گئے تھے، جیسے ہمارے سیوریج کے اس وقت تقریباً کوئی 60% ہو گئے تھے، یہ بھی نہیں رہتے۔ اگر ڈسٹرکٹ کونسل والے مکمل سپورٹ کرتے تو ایک سیوریج کا کام یہاں پر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے قبرستان کی 4 دیواری ہے جو کہ
پوری نہیں ہو سکی، جس کے لیے میں رابطے میں بھی رہا. ایک ایم پی اے صاحب کے پرسنل سیکریٹری ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہا. انہوں نے کافی دفعہ مجھے کہا کہ آپ کی یہ دیوار جو ہے لگ جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں لگی. پھر دوسرا یہ الحمدللہ ہم نے جیسے اسکول بنا دیا ہے، یعنی پرائیویٹ کمپنی کے توسط سے بن چکا ہے اس وقت، تو اس کو وہ ہے پرائمری تک. ہم اس کو کریں گے، کوشش کریں کہ مڈل یا میٹرک تک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم مزید جو ہے اسٹریٹ لائٹ سے ہماری، اور ایک اکلوتا روڈ ہے نشتر آباد گوٹ کے اندر، وہ کام کروائیں گے. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے پاس یہاں گلستان فیصل ہے جو اس وقت پانی کی وجہ سے بہت زیادہ حد تک یعنی کہ متاثر ہے. اس میں واٹر بورڈ کا سارا جو پانی ہے، جو لیکیج ہے، وہ سارا گلستان فیصل کو ٹچ کر رہا ہے اس وقت. پارکنگ اور ولی ٹاؤن کا سارا پانی اس وقت گلستان فیصل کو ٹچ کر رہا ہے. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ یہاں پر ایک برساتی نالا جو ہے وہ بنا کر دیا جائے اس جگہ پر، تاکہ گلستان فیصل والے اذیت اور تکلیف سے نکلیں. یہاں پر پھر ان کے مزید اور بھی ایشوز ہیں، جیسے گیس کا ایشو ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے ہم لوگ. بجلی کا تھا، اس کے لیے بھی میں ایم پی اے اور اپنے ایم این اے صاحب کے پاس گیا تھا کہ بھائی یہ گلستان فیصل میں بہت سارے ایشوز ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے، حالانکہ اس وقت بھی ان سے یہی بات ہوئی تھی میری کہ یہ 1982 کی آبادی ہے، بلڈر نے جو کام کرنے تھے یہاں پر وہ کر کے چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن، صحت اور بنیادی سہولیات جو ہیں یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. جو بھی عزت نفس کا مسئلہ ہوگا عوام کا، اس میں ہم شانہ بشانہ ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلا کردار ہم لوگ ادا کریں. دیکھیں اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے وارڈ کو، میرے وارڈ 2 کے اندر اس وقت 10 کونسلر ہیں، جس میں سے 3 آزاد ہیں. تحریک لبیک کا بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے، ان کا بھی اچھا ووٹ بینک ہے. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے، ان کا بھی اچھا ووٹ بینک ہے. اب تحریک لبیک جو ہے فرسٹ ٹائم یہاں سے حصہ لے رہی ہے، تو اب خاموش ووٹ ہے، سلپنگ ووٹ ہے. اب میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کو کتنا ووٹ پڑے گا، لیکن پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. چانسز ہوتے ہیں ہر بندے کے، ہر بندہ اسی لیے میدان میں اترتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ یہاں موجود ہے، گراؤنڈ کے اندر ہے وہ بھی، اور ہمارے بھائی بھی ہیں وہ. اور دوسرا یہ کہ شہید بھٹو کا بھی ایک امیدوار ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہی ہیں، ایاز فقیر بھائی کونسلر کی سیٹ پہ وہ بھی ہیں اس وقت. اور باقی ہمارے جو تقریباً کوئی 7 پینل ہیں جو چیئرمین اور وائس چیئرمین پہ ہیں. اور تحریک لبیک کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، جے یو آئی کا بھی ہے، جن کا نشان کتاب ہے اس وقت. بہترین بندے ہیں. مولانا طارق محمود صاحب بہترین بندے ہیں اور مفتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں، تاکہ اسٹیل ٹاؤن، نشتر آباد اور گلستان فیصل میں مفتی صاحب جیسا بندہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے 100% یقین یہی ہے کہ وہ یا تو اداروں کے خلاف لڑیں گے یا کام کروائیں گے. الیکشن کمیشن کو ان اداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ ہمارے الیکٹ بندے آپ کے پاس آئیں تو ان کے فرسٹ پرائرٹی پہ کام ہو. اب جیسے میرا خود تجربہ ہے کہ الیکٹرک کے اندر میں گیا ہوں، وہاں مجھے دھکے تک دیے گئے. جب میں کونسلر تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ تک کہا گیا کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں. اب میں اپنے عوام کا مسئلہ لے کر گئے یہاں سے، لیکن بس جو تھا ہم نے برداشت کیا. اس وقت بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر کئی چکر لگا چکے ہم لوگ. ایک کام کے لیے تقریباً ہم 15 سے 20 چکر لگاتے ہیں، لیکن کام ہوتے نہیں ہیں. انجینئر ہماری سنتے نہیں ہیں، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ والے ہماری سنتے نہیں ہیں. ہم نے کافی کوشش کی، پھر بھی بھرپور کوشش کی. یہ نہیں کہ ہم نے نہ سنی، لیکن ہم بار بار گئے، ہر در بار بار ہم لوگوں نے کٹکھٹایا اور کوشش کی. جو ریلیف ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے ملے ہیں یہاں سے. دیکھیں 4 سال میں کونسلر رہا ہوں. اللہ کو حاضر اور ناظر کہہ کر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مجھے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے نہ الیکشن کمیشن سے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ویسے بھی کسی کو فنڈ نہیں جاری کرتا، سندھ گورنمنٹ سے 1 روپے تک نہیں ملا عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے. نہ ہمیں یو سی سے ملا فلاح اور بہبود کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے ملا، نہ ڈسٹرکٹ کونسل سے، نہ کسی ٹھیکیدار سے. ٹھیکیدار بھی بہت سارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام 50% کروا لو، ہم آپ کو فنڈ دے دیں گے، ہم آپ کو الگ سے جیب فنڈ دے دیں گے. لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج تک کسی بندے سے 1 روپے تک نہ ہم نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے. ہم نے فرسٹ یہی ڈیمانڈ کی کہ بھائی اس کو کوالٹی ہونا چاہیے، جو بھی کام آپ کریں کوالٹی. لیکن کوالٹی تو یہاں بہت دور کی بات ہے کہ بس وہ آنکھوں میں سرما لگانے والی بات ہوتی ہے ساری. دیکھیں اس میں اس وقت بھی ایک دفعہ اسی طرح پانی کھڑا تھا اور منسٹر صاحب آئے تھے. اس وقت واٹر بورڈ کے منسٹر تھے، بہرحال وہ آئے تھے، انہوں نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور واٹر بورڈ کی ٹیم بھی تھی اس وقت، تو میں بھی موجود تھا. میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را یہاں پر ایک برساتی نالا جس کے اندر برسات کا پانی نکلتا جائے، اور جو آپ کے لیکیجز پائپ ہیں
ان کا پانی اس نالے کے اندر گرتا ہوا آگے جا کر اسٹیل مل ندی سے ٹچ ہو جائے، تاکہ عوام کو اذیت اور مصیبت کا سامنا نہ ہو۔ مین نیشنل ہائی وے کے اوپر ہزاروں کے قریب گاڑیاں گزرتی ہیں، بائک والے ہوتے ہیں، روڈ پہ باقی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان سب کو تکلیف کا سامنا آئے روز ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر 8 سے 10 کروڑ روپے لگیں گے، جو کہ ہمیں بجٹ پاس کروانا ہوگا۔ تو میں نے کہا جیسے بھی ہو آپ لوگ خدا کے لیے 8-10 کروڑ جو ہیں وہ عوام کے ویسے بھی ٹیکسوں سے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو یہی پیسہ آپ عوام کے اوپر کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کروائیں گے، لیکن اس بات کو بھی 5 سے 6 سال گزر چکے ہیں اس وقت بھی۔ دوسرا یہ کہ ابھی پہلے پیچھے ولی ٹاؤن کی سائڈ پہ آبادی نہیں تھی، اب وہاں پر پارکنگ بن چکی ہے۔ ZOT پاکستان اسٹیٹ آئل جو کیماڑی سے یہاں شفٹ ہوا، وہ کافی ساری آبادی ہو گئی ہے۔ پھر جو علاقے خالی پڑے ہوئے تھے وہاں پر وہ سارے پلاٹنگ ہو گئی ہے، وہاں پر باؤنڈریز لگ گئی ہیں، تو وہ سارا پانی جو پہلے وہی کنزپ ہو جایا کرتا تھا ولی ٹاؤن کے اندر، اور وہ آہستہ آہستہ نکل کر یہ اسٹیل مل ندی میں چلا جاتا تھا۔ تب وہ سارا پانی وہاں پر جمع ہو کر، جیسے پیر گوڑ کا پانی بھی اور پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے اس کا پانی بھی، یہ سارا گلستان فیصل کو ٹچ کرتا ہوا مین نیشنل ہائی وے کے اوپر آتا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کو کافی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پر پراپر ایک برساتی نالا بچھا دیا جائے، جو کہ جس میں KMC کا بندہ ہو، واٹر بورڈ کا بندہ ہو، پبلک ہیلتھ کا بندہ ہو، ٹاؤن کا انجینئر ہو، تاکہ ایک مشترکہ فنڈ بنایا جائے اور ان کا ایک مشترکہ فنڈ بنا کر اور یہ پورا نالا جو ہے یہ بنا دیا جائے، تاکہ اذیت سے عوام کو نکالا جا سکے۔ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ہم لوگ فیلڈ میں تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے اس وقت، اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کو، باقی آپ خود آگے میں ڈیش چھوڑ دیتا ہوں کہ ہم لوگ نہیں دے سکتے کسی کو۔ میں تو یہی وہ کروں گا کہ دیکھیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کا خالد بھائی پہلے بھی آپ لوگوں کے ہر مسئلے میں شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگوں کا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، چاہے سیوریج کا مسئلہ ہو، روڈ کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، ایفیڈیوٹ کا مسئلہ ہو، یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا بھائی آپ لوگوں کے شانہ بشانہ پہلے بھی کھڑا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی کھڑا رہے گا، کیونکہ اب تو میں اپنی عوام سے خاص کر نشتر آباد اور گلستان فیصل ان سے آخر میں صرف اتنا بھی کہوں گا کہ ہمارے اس ایریا کے اندر کوئی گورنمنٹ آفیسر نہیں ہے جو ہمارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر سکیں، صرف اس کے لیے بھی ہمیں جانا پڑتا ہے گلشن حدید، وہاں بھی لوگوں کی منتیں کرنی ہوتی ہے ہم لوگوں نے کہ بھائی یہ اس بندے کو میں جانتا ہوں، کائنڈلی اس کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا دیں، لیکن وہ بھی اٹیسٹ نہیں ہوتے، اس میں بھی کافی دشواری ہوتی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے کے لیے بھی ووٹ کتاب کو دیں، تاکہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس بر وقت اٹیسٹ ہو سکیں۔